बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बान फ़रज़ाना चौधरी हाज़िर है। आज हम आपकी मुलाकात मेजर जनरल शफ़ीक अहमद आवान से करवाएंगे। मेजर जनरल शफ़ीक अहमद आवान ने पाक भारत की 2 नुमाया जंगों में हिस्सा लिया, जिनमें 65 की जंग और 71 की जंग। इन दोनों जंगों में उन्होंने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और दुश्मन का डट के मुकाबला किया। 65 की जंग अल्लाह ताला की रहमत से पाक फ़ौज ने बहादुरी के जौहर दिखाए और पाकिस्तान को तारीख़ी फ़तह नसीब हुई। जबकि 71 की जंग भी पाक फ़ौज ने बड़ी बहादुरी से लड़ी, मगर इसके साथ हमारी कुछ तल्ख़ यादें वाबस्ता है, जिसकी कड़ी सकूत ढाका है। 16 दिसंबर का दिन सकूत ढाका की याद दिलाता है। नाज़रीन, आज हम मेजर जनरल शफ़ीक अहमद से जानेंगे कि 71 की जंग के असबाब क्या थे और सकूत ढाका के होने की क्या वजूहात थीं। 71 की जंग में इनके यादगार वाक़यात सुनेंगे। इससे पहले कि हम मेजर जनरल शफ़ीक अहमद से इंटरव्यू का आगाज़ करें, नाज़रीन से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो अब तक पहुंच सके। आइए अब आपकी मुलाकात मेजर जनरल शफ़ीक अहमद साहब से करवाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जज साहब, 16 दिसंबर को सकूत ढाका है और सकूत ढाका जो है 71 की वार से मुंसलिक है। 65 में भी जंग हुई और उसके पूरे ही तकरीबन 6 साल बाद दोबारा भारत के साथ जंग हुई। आखिर इसके सबब क्या थे? बुनियादी तौर पे हम सबको पता होना चाहिए, जो पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को हज़म करना चाहता है और किस तरीके से हज़म करना चाहता है वो अपने हर वक्त इसी सोचने लगे होते हैं। जब 65 की जंग हुई थी तो उसके बाद ताशकंद में मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे में ये तय पाया था कि हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने मुदाखलत जारी रखी। उन्होंने 40 के करीब कैंप बनाए ईस्ट पाकिस्तान के नज़दीक, जहाँ पे उन्होंने अपने लोगों को, जिसमें आजकल के उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी खुद कह चुके हैं कि उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने लोगों को ट्रेन किया ताकि ईस्ट पाकिस्तान जो है उसको वो हज़म कर दे, और वो इसके ऊपर जारी रहे। हमारी एक बहुत अच्छी अयूब खान की हुकूमत बड़ी स्टेबल हुकूमत थी, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ने उस स्टेबल हुकूमत को, जो कि बहुत तरक्की वाली हुकूमत थी, जिसने इतने 8-10 डैम बनाए, जिसने बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगाई, जिसने एग्रीकल्चर को बहुत फ़रोग़ दिया और मुल्क को मुस्तहकम किया, और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर दिया। महाज खड़ा करने से उन्होंने हिंदुस्तान के इरादों के मुताबिक ना मालूम होते हुए, उन्होंने नासमझी की वजह से वो इकट्ठे होकर उन्होंने अयूब खान को उतार दिया, और मुजीबुर रहमान, जिसके ऊपर अगरतला कंस्पिरेसी केस हिंदुस्तान के साथ मिलकर वो ईस्ट पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता था, तो उसको इन्होंने पॉलिटिशियंस ने ज़बरदस्ती इकट्ठे होके और उसको वहाँ से रिहा करा दिया। अयूब खान से रिहा करा दिया, उसको बुलवाया, उसको पॉलिटिकल यहाँ पे जो इनके आपस में जो इज्तिमा करते हैं उसको बुलाया, उसको इज़्ज़त दी। जब उसको इज़्ज़त दी तो ईस्ट पाकिस्तान में उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी, लेकिन जब ये सब मामले हुए तो उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई। चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ थे। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया। याहिया खान ने जो काम किए, तो उन्होंने फिर जनरल इलेक्शन कराए। जनरल इलेक्शन जो है वो भी, आप जनरल इलेक्शन या जब भी इलेक्शन
ہوتے ہیں تو ملک کے حالات جو ہیں ان کو اچھا ہونا چاہیے، ان کو وہاں پہ کھلبلی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ مار توڑ نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ اپنے امن و امان کے ساتھ الیکشن ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے ٹھیک طرح دے سکیں۔ تو انہوں نے الیکشن کرایا، اب الیکشن کرائے تو ایسٹ پاکستان میں انہوں نے مجیب الرحمان کو کھلی چھٹی دے دی، انہوں نے جو بھی ان کے مخالف تھے ان کے دروازوں پہ انہوں نے کراس لگا دیے اور ان کو باہر نکلنے نہیں دیا۔ یہاں سے مولانا مودودی پلٹن میدان میں ایک ایڈریس کرنے گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے، مجیب الرحمان کے لوگوں نے ان کو ایڈریس کرنے سے نہ کرنے دیا اور ان کو بغیر ایڈریس کے واپس چلے آئے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو سارے حالات تھے وہ ایسے بگڑتے گئے، سٹیپ بائی سٹیپ ایسے بگڑتے گئے کہ ہندوستان کو پہلے ہی وہ تیار تھا، انہوں نے اپنے بندے تیار کیے ہوئے تھے۔ اس پاکستان ویسے بھی ہمارے سے زمینی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، انہوں نے ہمارے ہوائی رابطے بھی بند کر دیے، انہوں نے ہمارے تقریباً سمندری راستے بھی بند کر دیے اور اس پاکستان بالکل علیحدہ ہو گیا۔ وہاں پہ اتنی ہماری فوج نہیں تھی اور فوج کیونکہ ہم نے وہاں پہ تھوڑی رکھی ہوئی تھی، حالانکہ ہم نے یحییٰ خان نے فوجی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہماری جو اسٹریٹیجک ہماری پالیسی ہے حکومت کی تھی وہ یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان پہ اگر ہندوستان حملہ کرے گا تو ہم ویسٹ پاکستان سے ہم حملہ کریں گے، اور ہم ویسٹ پاکستان کو سٹرونگ کرنا چاہتے تھے تاکہ ایسٹ پاکستان پہ حملہ نہ کرے۔ تو ہم نے یحییٰ خان نے یہ غلطی کی کہ یہاں سے بھی فورسز جو ہیں 2 ڈویژن انہوں نے، ہمارا ایک 16 ڈویژن ہے، ایک 9 ڈویژن ہے، وہ 2 ڈویژن کو بھی وہاں بھیج دیا۔ اب ہم وہاں بھی کمزور تھے اور یہاں بھی کمزور ہو گئے۔ تو جب وہاں ہندوستان نے آج کل جب نومبر چل رہا ہے تو تقریباً 10 نومبر کے بعد ہندوستان نے ایسٹ پاکستان پہ حملہ کر دیا تھا، ہندوستان کی فوجوں نے حملہ کر دیا تھا۔ جب انہوں نے فوجوں نے حملہ کیا دیا تو ہمیں یہاں پہ لڑائی کے لیے ہمیں بھی ہندوستان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے تھا، چاہے ہم کشمیر میں کرتے، چاہے ہم ہندوستان کے اوپر کرتے، لیکن یحییٰ خان نے یہ فیصلہ بھی انہوں نے نہ کیا۔ اس کی وجہ سے اس پاکستان کے لوگ، جو ہماری فوج ہے وہ وہاں پہ بالکل علیحدہ ہو گئی، ان کو کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ ہمارے ہوائی جہاز بھی وہاں پہ کوئی نہیں تھے، بہت تھوڑے تھے۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے ہمارے ایسٹ پاکستان میں ہمیں شکست کا سامنا۔ آپ نے کہا کہ جنرل یحییٰ صاحب کے ہی یہ فیصلے تھے جو کہ غلط نتیجے جس کے نکلے، تو ان کی کیبنٹ بھی تھی، کیا ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ان کو مشورہ دیتے یا کوئی بتاتے، یا آل ان آل وہ اکیلے ہی فیصلے کرتے تھے سارے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جب ایسے بڑے غلطیاں ہوتی ہیں تو جو لوگ ہیں وہ کوئی خاص کر جو ان کے ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ریزائن نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور بعد میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی کیبنٹ تھی اور ان کے لوگ تھے، لیکن ان میں سے کسی نے ریزائن نہ کیا۔ صرف ایک جنرل صاحب تھے جن کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے اتنا کم ہے، وہ تھے صاحبزادہ محمد یعقوب خان۔ انہوں نے یحییٰ خان سے اختلاف کیا اور ان کو فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ ایسٹ پاکستان میں فوج کے کمانڈر تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں اور ان فیصلوں سے ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ہم گنوا بیٹھیں گے، اس واسطے یہ نہ کریں، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی اور ان کو نکال دیا گیا۔ باقی جو ہمارے گورنر تھے ان کے اوپر بھی افسوس ہے، کیبنٹ کے اوپر بھی افسوس ہے، بلکہ پورے ویسٹ پاکستان پہ بہت افسوس کی بات ہے کہ
کہ پورے ویسٹ پاکستان میں کوئی جنرل میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی لوگوں کی ایجیٹیشن نہیں ہوئی, کوئی کسی نے نہیں ایسے اقدامات کیے کہ یحییٰ خان کو ایسا کرنے سے منع کریں. لیکن تو اس واسطے وہ ہمیں غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اچھا جنرل صاحب, جب 71 کی جنگ کا آغاز ہوا تو آپ کس محاذ پہ تھے؟ میں سیالکوٹ محاذ پہ تھا. تو کیا فرسٹ ٹائم آپ نے کیا دیکھا, کس طرح سے پتہ چلا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے؟ نہیں, ہم بارڈر کے اوپر بیٹھے تھے اور جنگ سب سے پہلا گولہ ہمارے اوپر ہی آتا ہے, پیچھے والوں پہ تو نہیں آتا ہے. تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ آج ہمارے اوپر گولے برس رہے ہیں اور ہم نے جنگ شروع ہو گئی ہے. تو ویسے پہلے بھی پتہ تھا کہ اس پاکستان میں جنگ تو پہلے بھی شروع ہوئی تھی اور ہم تیار تھے کہ ویسٹ پاکستان پہ بھی جنگ ضرور ہوگی, اور ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. اچھا جنرل صاحب, جب 71 کی جو جنگ شروع ہوئی تو آپ کس محاذ پہ تھے؟ میں سیالکوٹ شکر گڑھ کے محاذ پہ, میری پلٹن کائنات تھی اور میں وہاں پہ تھا. تو دشمن کی جو آپ نے پہلی حرکت کیا دیکھی جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی اب یہ حملہ ہو چکا ہے؟ وہ یہ ہمارے فوج کے طریقے ہوتے ہیں, جب بھی کہیں پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو اس سے پہلے گولے برساتے ہیں, توپ خانہ ہوتا ہے, توپ خانے والے گولے برساتے ہیں, اور پھر آگے کوئی حرکت دیکھتے ہیں ہم کہ بھائی کہیں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں. کوئی ٹینک دیکھتے ہیں, کوئی توپ خانے کی ہوتی ہیں گاڑیاں شاڑیاں ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ حملہ کرنے والے ہیں. تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے مختلف جگہوں سے, پھر انفارمیشن ملتی ہے کہ ادھر ہمارے 4 میل دور کیا ہو گیا ہے, ادھر 10 میل دور کیا ہو گیا ہے, فلانے محاذ پہ کیا ہو گیا ہے. تو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ انفارمیشن ہے اور آپ کیا کریں یا کیا نہ کریں, یا کہاں سے آپ حملہ کریں یا نہ کریں, یا آپ دفاع کریں یا اپنی کائناتی وغیرہ جو ہے اس میں رد و بدل ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ لڑائی شروع ہو گئی. تو آپ اس وقت آپ کا رینک کیا تھا؟ میں لیفٹیننٹ کرنل تھا اور ایک پلٹن کی کمانڈ کر رہا تھا. تو دوسری بات آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنے کا موقع ملا, تو کیا جذبات تھے آپ کے اس وقت؟ جذبات ہمارے جو ہیں وہ کوئی نئے جذبات نہیں ہوتے ہیں. تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں تو حکم اذاں لا الہ الا اللہ, تو ہم تو اسی کام کے لیے ترستے ہیں کہ ہمیں موقع ملے کہ دشمن کے ساتھ لڑائی لڑیں اور دشمن کو نقصان پہنچائیں, دشمن پہ غلبہ کریں. تو ہمارے جذبات جو ہے اس میں تو کوئی کبھی بھی چینج نہیں ہوتی ہے. فوجی جو ہوتے ہیں وہ ہم پروفیشنل فوجی ہوتے ہیں. پروفیشنل کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ملک ایسے ہیں جن میں فوج میں لوگ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, کوئی 2-4 سالوں کے لیے آتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر دوسرے آ جاتے ہیں. پھر لیکن ہماری فوج جو ہے وہ ہم تو جس دن فوج میں داخل ہوتے ہیں تو اس دن سے لے کے, اور میں 1952 میں فوج میں داخل ہوا تھا اور 1990 میں ریٹائر ہوا. تو ہم تو ہر وقت یہی سوچتے ہیں اور یہی ہمارا پروفیشن ہے, یہی کام ہے. جس طرح آپ اپنے ادارے کے اور لکھتی ہیں اور انٹرویو لیتی ہیں, تو اسی طرح ہمارا کام لڑائی لڑنا ہوتا ہے. تو ہم تو ہر وقت یہ اسی تاب میں ہوتے ہیں یا اسی امید میں ہوتے ہیں کہ ہمیں لڑائی میں جھونکا جائے تاکہ ہم اپنی کارروائی کریں, اور یہی ہمارا کام, بڑا کام تو یہی ہوتا ہے. اور اس لیے ہم اس وقت بھی یہی تھا جذبہ, اور ابھی بھی اگر موقع ملے تو یہی جذبہ ہے. اچھا, آپ نے 71 کی وار میں کیا کامیابیاں حاصل کی, تو اس کے حوالے سے یادگار واقعات سنائیں ہمیں. ہاں, میری پلٹن جو ہے وہ
اللہ کے فضل سے بہت نمایاں کامیابی ہم نے حاصل کی تھی. پورے پاکستان آرمی میں میری پلٹن نے ایسی کامیابی کی تھی کہ ہمارے فوجیوں نے بعد میں لکھا ہے کہ جس طرح اس پلٹن نے کام کیا ہے اس طرح پوری پاکستان آرمی کی فوجیوں کو اس طرح کام کرنا چاہیے. میں شکرگڑھ شہر کا دفاع کر رہا تھا اور شکرگڑھ ایک کمیونیکیشن سینٹر تھا جہاں پہ ظفروال سے بھی سڑک آتی تھی, ہندوستان سے بھی سکھو چک سے بھی سڑک آتی تھی, ادھر رائٹ سائڈ سے بھی ایسٹرن سائڈ سے بھی سڑک آتی تھی. سب سڑکیں وہاں پہ ملتی تھیں. اور دشمن کا ایک ڈویژن تھا, ایک ڈویژن جس کا نمبر ہے 36 ڈویژن. 36 ڈویژن کے کمانڈر تھے جنرل آلووالیہ. تو جنرل آلووالیہ جو ہے وہ ان کو ٹاسک ملا تھا کہ شکرگڑھ پر قبضہ کرو, اور میری ایک پلٹن تھی. آپ کو تناسب سے بتا دوں کہ ایک ڈویژن میں 15,000 بندے ہوتے ہیں, میری پلٹن میں صرف 800 بندے تھے. تو یہ 800 بندوں کو ہمیں یہ ٹاسک ملا تھا کہ آپ نے شکرگڑھ کا دفاع کرنا ہے. تو انہوں نے وہاں آ کے پہلے ان کے ایک بریگیڈ یعنی کہ 5,000 آدمیوں نے پہلا حملہ کیا 13 تاریخ کو, اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس حملے کو پسپا کیا. اور اس کی آگے پلٹن تھی ایک 4 گرینیڈیر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا تھا. تو ان کے ہم نے قیدی بنا لیے تھے اور ان کو شکست دی. پھر ایک دن بعد دوبارہ انہوں نے حملہ کیا. تو دوبارہ حملہ ان کو کچھ کامیابی حاصل ہوئی تھوڑی سی, لیکن ہم نے پھر ان کے اوپر جوابی حملہ کیا اور ہم نے ان کی کامیابی جو ہے اس کو پھر فیل کر دیا. وہ پھر واپس چلے گئے. پھر انہوں نے تیسرا حملہ کیا, اور تیسرے حملے میں ان کی ایک اور پلٹن تھی, گورکھا پلٹن تھی, انہوں نے حملہ کیا اور ان کو بھی کچھ تھوڑی کامیابی حاصل ہوئی. لیکن ہم نے پے در پے کئی حملے کیے ان کے خلاف, اور ہم نے ان کو دوبارہ ان کو شکست دی, اور ان کے ہم نے سینکڑوں قیدی پکڑ لیے. ان کی بہت زیادہ کیجولٹیز ہو گئیں اور ان کا یہ حملہ بھی پسپا ہو گیا. تو انہوں نے ایک چوتھا حملے کرنے کی انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ابھی انہوں نے چوتھا بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. تو اور ہم بھی اپنی تیاری کر رہے تھے کہ پھر حملہ کریں گے تو ہم آگے سے مقابلہ کریں گے. لیکن پھر سیز فائر ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا. تو جو مجھے ٹاسک دیا گیا تھا اللہ کے فضل سے ہم نے پورا کیا, اور سرخرو یہ شکرگڑھ شہر جو ہے وہ ہندوستان اس پر قبضہ نہیں کر سکا. جیسا صاحب یہ بتائیے, جب آپ محاذ پہ تھے تو دشمن کا آمنا سامنے قریب سے بھی کوئی آپ کا آمنا سامنا ہوا ان سے؟ ہاں بالکل, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گورکھوں نے ایک گاؤں ہے اس پہ قبضہ کر لیا. اس کا گاؤں کا نام ہے چترانا, شکرگڑھ کے پاس. تو ہمیں جب پتہ لگا تو ہم نے ان کے اوپر جوابی کارروائی کرنی تھی. تو میرے پاس زیادہ بندے نہیں تھے, وہ وہاں پہ تقریباً 200 بندے تھے, اور میرے پاس بندے جوابی کارروائی کرنے کے لیے صرف 65 بندے تھے, 65. تو ہم نے پھر حکمت عملی یہ کی کہ ہم نے اپنے بندوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا, اور ان کو کہا کہ کچھ کو کہا کہ تم ادھر سے چلے جاؤ, کچھ کو کہا تم دوسرے راستے چلے جاؤ. اور میں خود افسروں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ, کوئی 15 لوگ میرے ساتھ بھی تھے, تو میں ان کو لے کے اور سامنے سے تو ہم نے ان کو بتایا کہ آپ ہم ان کے اوپر نعرے لگا کے جائیں گے, اور
اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگا کے جائیں گے. اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ ہم بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو اس کے لیے جب نعرے لگاتے ہیں تو اکٹھے ہو جائے کریں اور اپنے منہ کے سامنے ایسے ہاتھ رکھ لیں اور پھر زور سے بولا کریں تاکہ دشمن سمجھے کہ ہم بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو گورکھے جو ہے وہ بہت اچھے سولجر ہوتے ہیں. آپ بہت دنیا میں مشہور سولجر ہوتے ہیں. لیکن جب ہم نے یہ حکمت عملی کی تو ہم ان کے اوپر جب ہم نے دعویٰ بولا اور اس میں بھی تھا، خود شامل تھا. میرے ساتھ ادھر 2 فوٹو لگی ہوئی ہیں. ہمارے شہید ہو گئے تھے 2 افسر ہیں، ایک میجر عبد الملک، ایک کیپٹن فریاد، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. اور وہ ایک دوسری طرف سے حملے کر رہے تھے. تو ہم نے پھر ان کے بالکل اوپر پہنچ گئے اور پھر وہاں سے وہ بھاگ گئے اور ہم نے وہ ان پر قبضہ کر لیا. تو عام طور پہ جو سینئر افسر ہوتے ہیں وہ خود لڑائی میں کم حصہ لیتے ہیں. وہ لڑاتے ہیں لوگوں کو، لڑتے نہیں ہیں. جو بڑے افسر ہوتے ہیں، جرنیل جو ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں. جرنیل، بریگیڈیئر، وہ وہاں تک تو لڑتے نہیں ہیں، وہ لڑاتے ہیں. ان کا کام ہے لڑانا. تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم ادھر یہ کرو، تم ادھر سے واپس آ جاؤ. ان کا یہ کام ہوتا ہے. اور بہرحال جہاں تک پلٹن کا تعلق ہوتا ہے تو پلٹن میں جو کرنل ہوتا ہے اس کو خود اگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے. کہیں پہ خطرناک جگہ ہے، اب آگے وہ مورچے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے جانا ہے، حملہ کرنا ہے. وہ در 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 آگے سے فائر کر رہے ہیں. تو آپ ان کو لیڈ نہیں کریں گے تو پھر لوگ آپ کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے. تو اس واسطے ہمیں لیڈ کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے. اور اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی کے افسر جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ جب بھی کوئی کہیں پہ کیجولٹیز ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لیفٹیننٹ بھی ہو گیا ہے، کپتان بھی ہو گیا ہے، ایک میجر بھی ہو گیا ہے، ایک لیفٹیننٹ ہو گیا ہے. تو کچھ جرنیل بھی اس میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ انڈائریکٹ فائر سے چلے جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ لیڈ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہماری کامیابی تھی. ہم جہاں پہ اس سے پہلے بھی ایک جگہ جب میں بتایا تھا آپ کو کہ ان کو کامیابی ملی 4 گرینیڈیئرز کو، تو اس میں بھی یہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ بھیجنا، بر وقت بھیجنا، ٹھیک ٹائم پہ بھیجنا، ٹھیک طریقے سے بھیجنا، ٹھیک راستے سے بھیجنا اور ان کے اوپر اور ان کو موٹیویٹ کرنا ہمارا کام ہوتا ہے. ان کو کہ کوئی بزدلی نہ دکھائے. اور تو یہ اللہ کے فضل سے ہمارے اسی طرح جب میں بتا رہا ہوں کہ بھائی ہمیں 4-5 حملے ہم نے جوابی کیے اور ان کے ایک ڈویژن تھا، وہ ڈویژن والے باری باری پہلے ایک بریگیڈ کو کہتے تھے، پھر دوسرے بریگیڈ کو کہتے تھے، پھر تو اس طرح انہوں نے حملے کیے. لیکن ہم نے اپنا دفاع ہماری جو ہمیں جو کام دیا گیا تھا وہ ہم نے اللہ کے فضل سے پورا کیا اور کامیابی حاصل کی. جب میں 65 میں بتا رہا تھا تو 65 میں میں کپتان تھا. تو کپتان جو ہے وہ زیادہ آگے لڑتا ہے، تو وہ بندوں کے سامنے خود رائفل بھی ہوتی ہے یا اسٹین گن ہوتی ہے یا ان کو جا کے دیکھنا، ان کو جا کے کسی چیز کا معلوم کرنا، ان کے بہت نزدیک چلے جانا رات کو اور انفارمیشن لینا وغیرہ وغیرہ. تو وہ چھوٹے کپتان، لیفٹیننٹ، وہ جو ہے ان کا یہ کام ہوتے ہیں. اور جو تھوڑا بندہ سینئر بن جاتا ہے تو پھر ان کو زیادہ ڈائریکشن اور زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور زیادہ لوگوں کو تیار کرنا، ان کو اچھی ترکیب سے کام کرانا. تو جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ہم جب حملہ کر رہے تھے تو جو ان کا وہاں پہ افسر تھا اس نے اپنے پیچھے والوں کو وہ وائرلیس سیٹ پہ میسیج بھیجا.
اس نے کہا کہ میرے اوپر 3 پلٹنیں حملہ کر رہی ہیں، یعنی کہ 3000 بندے حملہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم صرف 65 تھے. تو ہم نے ایک اللہ کے فضل سے ایسی ترکیب اختیار کی کہ ہم 10 بندے جو ہیں وہ ہم 200 یا 300، وہ اس نے سمجھا کہ 200-300 بندے آ رہے ہیں، اور تو ہو سکتا ہے اللہ نے فرشتے بھیجے ہوں اور انہوں نے ان کو دیکھ کے اور انہوں نے ہزاروں کاؤنٹ کیے ہوں. تو وہ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، غیبی مدد بھی ہوتی ہے. اس کو بھی ہم نے فوج میں دیکھا ہے، جتنی بھی لڑائیاں لڑی ہیں میں نے، اور تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد نہ ہوتی تو ہمیں، اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ میں نے لکھا ہے 71 وار کے اوپر ایک اپنا لکھا ہوا ہے، تو آپ کو میں بھیج دوں گا، ہے انگریزی میں، اردو میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا، تو آپ کے بھیجوں گا، آپ ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے لڑائی ہوا کرتی ہے. کوئی مختصر سا واقعہ سنا دے. اب واقعات تو میں سنا رہا ہوں نا کہ جب یہی جو لوگ آ گئے تھے تو ہمیں پتہ نہیں لگا کہ یہ آ گئے ہیں. تو غیبی امداد یہ ہے کہ مثال طور پہ وہاں کا ان کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا میجر سوروے. میجر سوروے اپنے کرنل کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو وہ کر رہا ہے، تو میرا ایک جے سی او تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، صوبیدار سعید نام تھا میرے خیال میں، مجھے کوئی یا نہیں کوئی اور نام تھا. اس نے کہا کہ سر یہ بات سنیں، یہ وائرلیس سیٹ پہ کوئی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو انگریزی میں وہ باتیں کر رہے تھے، تو میں نے وہ سنا. تو اب وہ ایک میجر ہے جو کہ ہماری پوزیشن پہ بیٹھا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اور ایک کرنل ہے جو پیچھے ہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں. تو وہ پوچھ رہا ہے، کرنل پوچھتا ہے اس سے کہ سوروے ویئر آر یو، کدھر ہو تم؟ تو کہتا ہے سر میں ایک گاؤں ہے، اس کے پیچھے ایک اونچی جگہ ہے اور وہاں پہ میں بیٹھا ہوں، وہاں پہ میں پہنچ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا سر مجھے کیسے پتہ ہے کہ آپ کدھر ہیں، مجھے تو نہیں پتہ کہ آپ کدھر ہیں، تو میرا بندہ کیسے آپ کو ڈھونڈے گا؟ تو کہتا ہے ہاں یہ بات تو ہے. تو پھر ایسا کرو کہ تم ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں لائٹ سگنل، ایک پستول ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جب فائر کرتے ہیں تو لائٹ جو ہے وہ اوپر نظر آتی ہے، اس کو ہم ویری لائٹ کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ ویری لائٹ تمہارے پاس ہیں پسٹل؟ انہیں کہا ہاں ہیں. تو انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک تم لال رنگ والا فائر کرو اور ایک گرین رنگ والا فائر کرو، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کدھر ہو. تو انہیں کہا ٹھیک ہے سر میں کرتا ہوں. تو اس نے جب فائر کیا تو میں نے اپنے بندوں کو کہا، میں نے کہا دیکھو یہ کدھر فائر ہو رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا تو وہ جس جگہ پہ انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی اس جگہ سے فائر ہوا ہے. تو وہ بالکل ہمارے نزدیک تھی، 300 گز دور تھی، رات کا وقت ہے ظاہر ہے. تو اسی طرح مجھے 2 اور ایسے معجزے اسی وقت تقریباً ایسے ہوئے کہ ایک بندہ گیا ایسے، اس کو سر آپ نے پکڑا کیا کیا جو آپ پہنچے اس جگہ پہ، یا ویسے ہی ان کو پکڑا، ان کے قیدی بنائے، ان کے بندے پکڑے، ان کے اوپر ہاں ان کے مارے، ان کو آپ کو پتہ چل گیا ہے نہیں لائٹ چل گیا تو مجھے ہم پتہ لگے نا کہ یہاں سے فائر ہوا ہے. پھر ایک اور بندہ کوئی ایسے کہیں پہ پیشاب کرنے گیا، کہیں پہ تھوڑا سا کیمپ سے تھوڑا دور پیشاب کرنے گیا، تو آگے دیکھا کہ وہ انڈین جو ہے وہ مورچے بنا رہے ہیں، وہ بھی بھاگ کے آیا واپس، اس نے بھی آ کے بتایا. ایک اور میرا ایک کپتان تھا، اس کو میں نے کہیں بھیجا تھا کسی کام کے لیے، تو وہ ادھر گیا، تو اس کے اوپر انہوں نے ان گورکھوں نے فائر کیا. تو اس نے بھی مجھے بتایا وہاں سے وائرلیس سیٹ پہ کہ سر آپ نے مجھے ادھر بھیجا ہے لیکن ادھر تو دشمن. تو ہم 3-4 جگہوں پہ اللہ کے فضل سے ہمیں ایسی انفارمیشن ملی
کہ ہم جس کی پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم جب وہ پتہ لگ گیا تو پھر ہم نے پلان کیا کہ اچھا بھائی ان کے اوپر کیسے دھاوا بولنا ہے. پھر ہم نے پلان کیا، پھر اس کے اوپر دھاوا بولا. پھر آگے بندے کچھ اور بھی پکڑے تھے، تو میں نے اپنے بریگیڈ کمانڈر کو کہا کہ مجھے کوئی بندے بھیج دیں، میرے پاس بندے تھوڑے ہیں، کوئی نہیں ہیں. تو انہوں نے مجھے 3 ٹینک بھیجے اور کچھ بندے بھی میں نے منگوا لیے تھے. تو ان کو میں نے تو ان کو میں نے کہا کہ اچھا تم لوگ پھر ابھی دوسری جگہ پہ جاؤ، وہ چترانہ فارسٹ اس کو کہتے ہیں ہم، چترانہ فارسٹ میں دشمن ہے، ان کے اوپر حملہ کرو اور ان کو جا کے پکڑو. تو انہوں نے وہاں تھے، ان کو پکڑا. پھر ایک میرا افسر تھا، وہ اس کو میں نے کہا کہ تم ادھر چترانہ گاؤں کے سامنے دفاع اختیار کرو. تو وہ جب ادھر گیا تو ادھر گورکھے جو ہے انہوں نے ایک گاؤں کے اندر وہ گھسے ہوئے تھے، اور اندر سے انہوں نے دیواروں سے انہوں نے ان کے اوپر فائر کیا. پھر انہیں اس کے اوپر حملہ کیا. پھر ان کو وہاں سے پکڑا اور وہ گاؤں کے اوپر کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے اور اوپر سے انہوں نے ان کو نکالا باہر وہاں سے. تو وہ وہاں سے نکلے. آپ نے کتنے ویسے ان کے دشمن کے فوجی جو ہے نا گرفتار کیے؟ ہم نے اس وقت ان کے فوجی جو ہیں یہ 93 تھے یا کوئی اس طرح کے. ایک پلٹن کے 93 تھے، دوسری پلٹن کے تھوڑے سے تھے، کوئی 5 ہم نے کیے تھے. 5 پھر وہ بھاگ کے ادھر دوسری جگہ پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو وہاں 50 کو وہاں پکڑ لیا. تو میجر چودھری ہے ایک، اس نے اس کو پکڑا تھا. ادھر میرے پاس تھے میجر سوروی تھا، ایک کرسچین تھا، اور ایک اس کو پکڑا، اور اس کے ساتھ جوان لوگ تھے. اور ایک آپ بیٹیاں ہیں اور آپ کے سامنے، لیکن ایک انسیڈنٹ آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ جب یہ قیدی ہم نے پکڑے تو ان کی ہم پہلے تلاشی لیتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی سے. تو ایک ان کا افسر تھا، اس کے جھولے کو ہم نے جب اس کی تلاشی لی تو اس میں اس نے پروفلیکٹک رکھے ہوئے تھے کہ پیکٹ. تو میں نے اس کو کہا کہ حرام زادے تو ادھر تم یہ کام کرنے کے لیے آئے ہو. تو اس کو میں نے ایک لات تو میں نے ماری تھی، اس کو بوٹ مارا تھا میں نے اس کو. لیکن پھر قیدی ہوتے ہیں تو قیدی ہمارے یہی آرڈرز یہی ہوتے ہیں، اور کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو. تو اور میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو یہ اچھا، جب آپ جنگ لڑے تھے اور آپ کے پاس جو ساز و سامان تھا، اسلحہ وغیرہ، آپ جتنا تھا اس سے مطمئن تھے؟ آپ کے پاس تو ظاہر ہے نفری بھی کم تھی. ہاں مطمئن ہے. ہمارے ایک اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں اسلحے. ایک پلٹن ہے تو اس کے پاس 3 مارٹر گولے ہوتے ہیں، اس کے 6 توپیں وہ ہوتی ہیں. پھر ہر ایک کے پاس ایک رائفل ہوتا ہے. جو کمانڈر ہوتے ہیں کیونکہ وہ لڑائی نہیں کرتے اس وقت وہ پسٹل رکھتے ہیں. اچھا. وہ خود کیونکہ انہوں نے لڑائی کرانی ہوتی ہے تو وہ پسٹل ہوتے ہیں، اسٹین گنیں ہوتی ہیں، مشین گنیں ہوتی ہیں. ٹینکوں کو مارنے کے لیے وہ ٹینک شکن ہتھیار ہوتے ہیں. تو جو ہتھیار سٹینڈرڈ ہوتے ہیں ایک پلٹن میں وہ ہمارے پاس تھے. اور کمی کوئی نہیں تھی اسلحے کی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسلحے کی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اگر آپ کے خلاف مانک شاہ جو کمانڈر چیف کے انڈیا کے تھے 1971 کے، اور وہ ان کا آپ انٹرویو تو ادھر آیا ہوا ہے، آج کل میرے پاس بھی ہے اس کا انٹرویو. تو انہوں نے ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان آرمی اچھی لڑی کہ نہیں لڑی، تو انہوں نے کہا بہت اچھی لڑی. اس طرح اس نے جواب دیا ہے. انہوں نے کہا بہت اچھی لڑی،
لیکن بھائی ان کے پاس بنگال میں وہ 30 گنا میرے پاس فوج زیادہ تھی، تو 30 گنا فوج زیادہ کے سامنے وہ کیا کرتے؟ ان کو مجبوری تھی کہ ان کو ہم نے ڈیفیٹ دی. تو یہی بات ہے کہ جب فوجیں بڑی ہوتی ہیں، جس طرح کے برخوردار نے سوال بھی پوچھا ہے کہ جب زیادہ فوجیں ہوتی ہیں تو ان کے پاس ظاہر ہے، میرے پاس اگر 800 رائفلیں ہیں تو اگر میرے مقابلے میں جو ایک ڈویژن ہے وہ ان کے پاس 1500 رائفلیں ہیں، تو اب 1500 رائفلیں اور اسی طرح اگر میرے پاس توپ خانے کی صرف 6 گنے ہیں تو ان کے پاس 150 گنے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس واسطے وہ سیٹسفائی اس لحاظ سے تو ہم سیٹسفائی ہیں کہ میری پلٹن جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو مجھے ملنا چاہیے تھا وہ مجھے ملا ہوا ہے. لیکن اتنا علاقہ ہے جس میں میں نے دفاع کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو میں ادھر بھی دفاع کروں، پھر ادھر بھی دفاع کروں، پھر ادھر بھی دفاع کروں، پھر ادھر بھی کروں، تو اس طرح ہماری پھر ظاہر ہے کیجولٹی زیادہ ہو جاتی ہیں. اب 65 میں میری پلٹن تھی تو اس میں 800 میں سے صرف 250 بچ گئے تھے. اور اس میں 71 میں ہم کیونکہ دفاع میں تھے اور ہم لڑائی جو ہے وہ صرف جو میرے سامنے لڑائی ہوئی وہ صرف 3-4 دن کی تھی. تو 3-4 دنوں میں ہمارے تھوڑے شہید ہوئے تھے، 20 آدمی شہید ہوئے تھے اور کچھ 40 زخمی ہو گئے تھے. لیکن ہم نے دشمن کے سینکڑوں بندے مارے تھے. وہ دشمن خود کہتا ہے کہ پتہ نہیں 179 کہتے ہیں کہ ہمارے شہید مرے ہیں، اور ہمارے 200 قیدی جو ہیں وہ تقریباً ہم نے ہی لے لیے تھے، اور باقی بھی کوئی قیدی شدی ہو گئے تھے تو ان کے تو لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس نفری بہت زیادہ تھی، ہمارے پاس بہت کم تھی. ہمیں دفاع میں بھی ایک نقصان ہو جاتا ہے جب نفری کم ہوتی ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں برخوردار، میں نے آپ کو بھی آپ پوچھ رہے تھے، تو اب دفاع کی لائن جو ہے وہ اگر بارڈر ہے، ایسٹ پاکستان میں بھی ہم نے یہی غلطی کی. اب بارڈر کے اوپر اگر آپ نے لگانے ہیں تو پھر آپ ان کی فوج کے جو 30 گنا زیادہ ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ پھر تھوڑا سا اپنا جو دفاع ہے اس کو آپ تھوڑا سا سکڑ کر لیتے ہیں، اور وہ آپ تھوڑے پیچھے آ کے اور آپ اپنا ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ ہم ٹھیک طرح دفاع کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم آگے جائیں اور گیپ زیادہ ہو جائے اور گیپوں میں سے دشمن آ جاتا ہے. اچھا جنرل صاحب، اگر ہم 71 کی جو جنگ ہے جاری رکھتے تو کیا ہم جیت سکتے تھے ویسے جیسے 65 کی جنگ ہم نے جیتی؟ جیتنا تو مشکل تھا. کیوں سر؟ کیونکہ اس پاکستان میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب 30 گنا آپ کی خلاف فوج ہے اور ان کے پاس اور آپ ان کو مدد نہیں دے سکتے، آپ کے جہاز بھی نہیں جا سکتے، آپ کے توپخانہ بھی نہیں جا سکتا ہے، آپ کے بندے بھی نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو راشن بھی نہیں جا سکتا ہے، آپ کو جو ہے ان کے پاس، تو پرولونگ کر سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک مختلف حکمت عملی کرتے اس پاکستان میں تو ہم بجائے اس کے کہ تھوڑی دیر ہم کئی مہینے سال تک پرولونگ کر سکتے تھے اگر ایسی حکمت عملی ہم اختیار کرتے. اچھا 65 کی جنگ جو ہے 71 کی جنگ سے کس طرح سے مختلف آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ 65 میں ہمارے پاس ہتھیار بہتر تھے، ہمارے پاس ٹینک بہتر تھے، ہمارے پاس جہاز بہتر تھے، ہمارے پاس فوج جو ہے وہ بہتر ٹرین تھی، کیونکہ ہندوستان کی ہمارے مقابلے میں جو تھی ان کا مرال ٹھیک نہیں تھا. ان کی ٹریننگ انہوں نے نئی ایکسپینشن کی تھی. ایکسپینشن مطلب ہے کہ 62 میں آپ کو پتہ ہے نا کہ چائنا اور ہندوستان کی لڑائی ہوئی تھی.
تو چائنا نے ہندوستانیوں کو بہت بری طرح مارا تھا اور ہندوستانی بھاگ آئے تھے بارڈر سے، نارتھ ایسٹ جو ان کی بارڈر ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ان کا مرال بھی خراب تھا. وہ اتنے اچھے ٹرین نہیں تھے جتنے ہم تھے، اور وہ ان کی پھر نئی ایکسپینشن ہوئی تھی. نئی ایکسپینشن جب ہوتی ہے تو پھر آپ کے نئے بندے آ جاتے ہیں جو اتنے ٹرین نہیں ہیں، اور آپ کے افسر وغیرہ جو ہے وہ آپ کی اب افسر دیکھیں نا تو 2 سال اکیڈمی میں لگاتا ہے اور پھر پتہ نہیں کتنے سال لگا رہتا ہے پھر کہیں لڑائی کے. 71 میں وہ زیادہ ٹرینڈ تو ہو گئے تھے ان کے یہ جو کمزوری تھی، اور پھر ان کی ہماری حکمت عملی جو ہے وہ اس وقت 65 میں بہتر تھی، بہت بہتر تھی. ہمارا ابھی اس پاکستان میں کی وجہ جو تھی وہ ان کے جو ہیڈ تھے آرمی چیف تھے، بہتر حکمت عملی جو ہوئی اس کی. آرمی چیف ظاہر ہے بہتر تھے. جو آدمی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے وہ تو بہتر، اس کو تو کوئی بہتر نہیں کہہ سکتا نا. جس کو شکست ہو تو وہ تو بہتر نہیں ہو سکتا نا. تو ظاہر ہے وہ بہتر تھے، بہت بہتر تھے. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 62 میں جو بھارت اور چائنا کی جنگ ہوئی، اور اس میں چائنا نے جو ہے پاکستان سے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور اس وقت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان چائنا کا ساتھ دیتا تو آج کشمیر آزاد ہوتا. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں چائنا کی مدد نہیں بلکہ ہمیں خود ہندوستان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے تھا. چائنا کو تو ہماری مدد کی ضرورت نہیں تھی. چائنا خود طاقتور تھا اور انہوں نے ان کو ڈیفیٹ کیا. تو لیکن ہمیں انہوں نے یہی جو لکھا گیا ہے اور جو ہمیں پتہ بھی ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کو بتایا گیا تھا کہ اگر تم لڑائی کرنا چاہتے ہو تو تم کرو، بے شک کر لو. تو ہمیں چاہیے تھا کہ کشمیر پہ حملہ کرتے اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہم کشمیر لے لیتے. کیوں نہیں کیا گیا؟ غلطی تھی. غلطی تھی یا کوئی پریشر تھا؟ پریشر ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے کیا ہو، لیکن کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر کچھ کہے تو اس کی بات مان لیں. آپ نے اپنے ملک کا دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے ملک کا مفاد دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے امریکہ کا دفاع تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ایوب خان کی غلطی تھی، اور اس کو چاہے پشت تھا چاہے جو مرضی ہو تھا اس کو یہ کرنا چاہیے تھا. اور ہم ایک ایسی پوزیشن میں تھے کہ ہم کشمیر کو فٹافٹ لے لیتے. ہماری تیاری بہت اچھی تھی. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں، جتنے لوگ شہید ہوئے اور جتنے بے آبرو ہوئی خواتین، تو پھر اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ اور ذمہ دار تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں تو یہ وہ راستہ اگر اختیار ہی نہیں کیا تو آگے کیا پتہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. اختیار ہی نہیں کیا، راستہ اس راستے پہ گئے ہی نہیں ہے تو کیا پتہ ہے کہ آگے کانٹے ہیں یا نہیں ہیں، یا سڑک ہے یا نہیں ہے، یا غلط فیصلے. تو ایک وہ تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی ایک میرے خیال میں ہماری پوزیشن ایسی تھی کہ اس وقت اگر ہم کشمیر پہ حملہ کرتے اور ہم لڑائی شروع کرتے تو ہم کشمیر لے لیتے. اچھا، یہ جب 71 کی وار کی سیز فائر ہوا تو آپ کو کیسے اطلاع ہوئی اور اس وقت آپ نے کیا، کیونکہ آپ تو کامیابی کے ساتھ جو ہے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، تو کیسا فیل ہوا اس وقت؟ بس جس طرح کہ کسی کی تقریباً موت ہو جاتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں، اور کیا کر سکتے. اور بہت بہت افسوس ہوا، بہت ہمیں صدمہ ہوا، اور یہی ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے درخواست کی، اور کیا کر سکتے تھے. آج آپ 71 کے وار کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں؟
اور 16 دسمبر سکوت ڈھال. ہم بہت آپ سب جو باتیں کر رہا ہوں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے زعماء جو اس وقت تھے، جنرل یحییٰ خان خاص کر، جو ہمارے صدر بھی تھے اور کمانڈر چیف تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی بہت زیادہ بے عزتی بھی کرائی، مسلمانوں کی بھی بے عزتی کرائی، اور ہمیں بہت نقصان پہنچایا. ہمارے بھائی ایسٹ پاکستان والے تھے، اور ان سے ہمیں تقریباً ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دیا. ہمیں پاکستان کو، ویسٹ پاکستان کو کمزور کر دیا، بنگال کو بھی کمزور کر دیا، اور ان کو بھی کمزور کر دیا اپنے، اور رسوائی بھی ہوئی. تو ہر لحاظ سے جو بہت ہی افسوسناک بات تھی، جو کہ جس کو ہم اوائڈ کر سکتے تھے، نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا جنرل صاحب، یہ بھٹو پہ بھی آتا ہے الزام کہ انہوں نے کہا ادھر تم ادھر ہم، مجیب الرحمان صاحب کے حوالے سے، مجیب الرحمان کے حوالے سے. تو لیکن آپ، اچھا جنرل صاحب، مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے حوالے سے بھٹو کا یہ بڑا جملہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، اور مجیب الرحمان بھی اس کے ذمہ دار تھے. آپ یہ بتائیے، بھٹو، مجیب الرحمان اور یحییٰ میں سے کون ذمہ دار ہے یہ کہ مشرقی پاکستان جو ہے ہم سے علیحدہ ہو گیا؟ بڑی بات تو یہی ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جب کسی کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے تو تاج کے ساتھ بہت ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کو وہ ذمہ داری جو ہے وہ تو یحییٰ خان کے اوپر ہی ہے. البتہ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو، اگر وہ ذوالفقار علی بھٹو وہ ایسا سٹانس نہ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان بچ جاتا. تو بھٹو نے بھی، وہ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی ہے تو اس کے اوپر پانی کے بجائے اگر آپ نے تیل پھینک دیا تو آگ اور زیادہ بھڑک جائے گی. تو بھٹو نے یقینی طور پہ ایک ایسا رول ادا کیا کہ یحییٰ خان کی جو ناکامی تھی یا ان کی جو غلطیاں تھیں ان کو فروغ ملا. اور تو ان کا، جس طرح میں پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جو ہمارے باقی بھی زعماء ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں، کیبنٹ ہوتی ہے، گورنر ہوتے ہیں، وہ تو ان کو بھی، ان کا بھی اس طرح تو ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں منع کیا، آپ نے فوج چھوڑ کیوں نہیں دی، آپ نے اب فوج جو ہے وہ کپتان، میجر، کرنیل وہ تو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ تو ان کو تو پوری چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہمیں کیا پتہ کہ بھٹو نے کب کہا ہم نہیں کہا. ہم تو مورچوں میں بیٹھے تھے، ہمیں تو اخبار بھی نہیں ملتی تھی، اخبار بھی نہیں ہوتی تھی، تو کسی نے کبھی کوئی بات بتا دی، کسی نے نہیں بتا دی، کسی نے کوئی. تو مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ یحییٰ خان کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے، مشرقی پاکستان ان کی وجہ سے علیحدہ اس کی وجہ سے علیحدہ ہوا ہے. اور ویسے جو ہے وہ پہلے کے کوئی ایسے حالات بتاتے ہیں کہ بھائی ان کی وجہ ہوتی ہے، کوئی ہماری مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی، گورننس ٹھیک نہیں تھی. وہ پورے پاکستان میں گورننس نہیں ٹھیک تھی، اور وہ چاہے سندھ ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے بنگال ہے، چاہے ہر کہیں ہماری جو مینجمنٹ ہے اور جو مینیج کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے جو سول کے لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے مینجمنٹ وہاں بھی نہیں ٹھیک کی اور یہاں بھی نہیں ٹھیک کی. لیکن ان چیزوں کا ٹھیک کرنا جو ہے وہ تو جو سربراہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسی کی میں انہی کو بھی بلیم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ
یحییٰ خان کی مکمل ہے ذمہ داری، اور ظاہر ہے مکمل نہیں تو آپ کہیں 90% یحییٰ کی ہے اور 5% یا اتنی بھٹو کی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن 95% زیادہ ہاں نا، وہ ان کی ذمہ داری ہے، جو جن کو جو مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، کمانڈر چیف بھی ہیں، اب ان کے ساتھ دوسرے بھی ساتھی تھے، جنرل حمید تھے، وہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اسی طرح یہ پیرزادہ تھے، ایک اور جنرل پیرزادہ تھے، ایک اور عمر صاحب تھے، جنرل عمر تھے، سارے جو تھے ان کی ٹکا خان تھے ادھر ان کے ساتھ، اور تو نیازی تھے جو وہاں پہ کمانڈر تھے. اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جہاں تک فوج کی بات ہے، فوج کے کیونکہ وہ کمانڈر تھے تو فوج کو لڑانا ان کا کام تھا وہاں پہ، اور کیسے لڑایا وہ بھی بہتر لڑائی کروا سکتے تھے، بہتر کرا سکتے تھے. نہ کروانے کی کیا وجہ تھی؟ پرولانگ ہے جی، نہ کروانے کی کیا وجہ تھی؟ بس وہ اب یہ جو لڑائی ہوتی ہے نا، تو یہ لڑانے والا کام جو ہے یہ بڑوں کا جو ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھائی آپ اگر مجھے کنویں میں ڈال دیں گے اور کہیں گے بھائی تم وہاں سے لڑائی کرو، تو میں کیا لڑائی کروں گا؟ وہاں سے چلو ٹھیک ہے، میں اگر پانی ہے تو پانی میں ڈبکی مار لوں گا، ڈبکی مار کے اور میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر کوئی پتھر مارے گا یا کوئی کرے گا تو میں پھر ڈبکی مار دوں گا، کوئی لگے گا، میں جب سر پہ لگے گا تو میں مر جاؤں گا. تو یہ لڑانے والا کام جو ہے یہ کمانڈروں کا ہوتا ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ میری کیا پوزیشن ہے، اور میں کس طرح اس لڑائی کو پرولانگ کر سکتا ہوں. میرا خیال میں جنرل نیازی کو یہ سوچنا چاہیے تھا، کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی وہ آخری دم تک یہ کہتے ہم لڑیں گے، ہم 1 انچ بھی نہیں لینے دیں گے. وہ بھائی انچ کو چھوڑو، تم بے شک 50 میل دے دو، کوئی بات نہیں ہے، 50 میل دے دو، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسی جگہ لے آؤ جہاں پہ تم لڑائی پرولانگ کر سکتے ہو، دیر کر سکتے ہو. تو اتنے میں کوئی انٹرنیشنل کوئی آگے پیچھے کوئی اور حالات ہو جاتے ہیں جو کہ موافق ہو جاتے، اور یا کوئی ایسا سمجھوتا ہو جاتا، جس طرح کہ پولینڈ نے ایک یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن کیا تھا، اور وہ اچھا ریزولوشن تھا اور پاکستان کے لیے موافق تھا، لیکن بھٹو نے وہاں پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور بھٹو نے کہا کہ نہیں، ہم 1000 سال تک لڑیں گے. اور اب بھٹو کو بھی سمجھ آنی چاہیے تھی کہ حالات کیا ہیں، حالات جیسے ہیں تو 1000 سال تک تو 10 دن نہیں لڑ سکتا، اور 2 دن کے بعد ہم نے سرنڈر کر دی. تو 1000 سال کا ہاں اور 2 دن کا. تو یہ جو ہے ہمارے جو زعماء ہوتے ہیں ان کو یہ سب چیزیں علم ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی کچھ کریج ہونی چاہیے، مورل کریج اس کو ہم کہتے ہیں. مورل کریج ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ ظالم حکمران کو منع کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور منع کرو. منع نہیں کر سکتے ہو تو اس کو کم از کم اس کو لعن طعن تو کرو، اور لعن طعن بھی نہیں کرتے تو کم از دل میں تو اس کے خلاف کرو. ہم دل میں بھی ان کو جا کے ووٹ دے آتے ہیں. تو آرمی میں ویسے کیا اس کے بعد رویہ تھا یحییٰ خان صاحب کے بارے میں، جنرل یحییٰ صاحب کے بارے میں بعد میں کیا رویہ تھا جب مشرقی پاکستان بھی علیحدہ ہو گیا؟ اور بھی ظاہر آپ نے کہا کہ بس آرمی کو یحییٰ خان کوشش کر رہا تھا کہ میں شاید پریزیڈنٹ رہوں گا، تو آرمی نے تقریباً ریوولٹ کر دی، اور جنرل حمید ان کے نمبر 2 تھے، تو وہ جی ایچ کیو میں افسروں کو ایڈریس کرنے آئے، تو افسروں نے ان کو بڑی لعن طعن کی، اور لوگ جو ہیں وہ بہت سخت غصے میں تھے. تو اس واسطے ان کو ہٹا دیا، نئے کمانڈر چیف بن گئے، 10-15 جرنیل جو ہے ان کو فارغ کر دیا، اور
ادھر قیدی بن گئے ہمارے، کچھ یہ ہو گئے وہ ہو گئے. تو آرمی بہت نالان تھی اور ان کو بہت غصہ تھا. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بے شک یحییٰ خان کی ہڈیاں نکال کے ان کو لٹکانا چاہیے. تو وہ اس وقت کچھ کیوں نہیں کیا گیا؟ بس وہ ہماری قوم جو ہے وہ ہے ہی ایسی کہ کون کرتا. اس کے بعد کون آ گیا تو وہ بھٹو آ گیا. وہ بھٹو تو صدر تو مارشل ایڈمنسٹریٹر پہلے بن گیا، پھر مارشل ایڈمنسٹریٹر بننے کے بعد وہ وہ پرائم منسٹر بن گئے. پہلے صدر بن گئے پھر پرائم منسٹر بن گئے. تو حکومت وقت ہی کرتی ہے نا. اور حکومت جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی تو اس کو شائع نہیں کیا، کیونکہ اس میں بھٹو پر بھی اعتراضات تھے، لان تان تھی، تو انہوں نے شائع نہیں کیا، اس کو دبائے رکھا. اور تو کرنے کے لیے جو حکومت ہوتی ہے اس نے کرنا ہوتا ہے، اور یا پھر ریولٹ ہوتی ہے، اچھا جنرل ریولیوشن ہوتی ہے. جتنے بھی ماشاء اللہ لگے ہیں، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی خواہش تھی جنرلوں کی، ان کا مفاد تھا، یا وقت کی ضرورت تھی؟ جتنے بھی مارشل آرٹ لگے ہیں وہ سب مختلف ہیں. 4 لگے ہیں. تو ایوب خان کا اور ضیاء الحق کا ماشاء اللہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک تھا. وقت کی ضرورت تھی. اور یحییٰ خان کا ماشاء اللہ اور پرویز مشرف کا ماشاء اللہ وہ ضرورت نہیں تھی. کیونکہ تو یہ ہر کمانڈر جو ہے، جو فوج ہوتی ہے وہ ان کے وہ کمانڈر ہی جو بھی کرتا ہے تو کمانڈر کا ہی ہوتا ہے. لیکن وہ لوگوں کو کنونس کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، ان سے بات چیت کر کے اور ان کی مرضی سے کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ایوب خان نے بہت اچھی حکومت کی، بہترین حکومت پاکستان میں 73 سال میں سب سے اچھی ایوب خان کی تھی. اس میں ترقی ہوئی، ہر لحاظ سے ترقی ہوئی، اور انڈسٹری میں ترقی ہوئی، ایگریکلچر میں ترقی ہوئی، ملک مستحکم ہوا، ڈیولپمنٹس ہوئیں. ایسٹ پاکستان میں ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ ایوب خان کے وقت ہوئی، کیونکہ پہلے تو ہم 10 سال تو حکومت کر چکے تھے اور ان میں زیادہ بنگالی ہی رہے ہیں، زیادہ یا نان پنجابی رہے ہیں. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ ان کے بعد وہ بھی پنجابی نہیں تھے، لیکن وہ ایک بہت بڑی ہستی تھی. تو ان کے بعد خان لیاقت علی خان بھی پنجابی نہیں تھے، یا ویسٹ پاکستانی نہیں تھے، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور پاکستانی تھے. لیکن اس کے بعد خواجہ ناظم الدین بھی رہے، اس کے بعد محمد علی بوگرہ بھی رہے، اس کے بعد سہروردی بھی رہے اس وقت. وہ تو سارے جو ہیں وہ انہوں نے خراب حکومت کی. انہوں نے پاکستان کو مستحکم نہیں کیا. انہوں نے حکومت جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے ان کی، کوئی سٹیبل حکومت نہیں. 1 سال رہا محمد علی، 1 سال رہا تو دوسرا 6 مہینے رہا، کوئی اور پتہ نہیں مہینوں والے بھی تھے، چندریگڑھ تھے یا کون تھے، وہ مہینوں میں وہ تھوڑی دیر کے لیے رہے. تو اور پارٹی جو ہے وہ انہوں نے کیسے بدلی کی کہ راتوں رات ایک 1956 میں ایک ریپبلکن پارٹی نمودار ہو گئی، اور اس میں خان عبدالغفار خان کا بھائی اور آگے پیچھے وہ بیچ میں آ گئے. تو یہ ایک حکومت جو ہے وہ انسٹیبل تھی. ایوب خان کے آنے سے حکومت سٹیبلائز ہو گئی. وہ ٹھیک ہے کہ اگر ڈیموکریسی چلتی تو ہو سکتا تھا کہ ہم بہتر سنبھل جاتے، لیکن وہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ ہم
ہمیں نہیں پتہ کہ آگے کیا ہوتا. اچھا یہ بتائیے اور ضیاء الحق کا اسی طرح ماشاء اللہ بالکل بہت جائز تھا. ضیاء الحق ماشاء اللہ نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن ماشاء اللہ ضیاء الحق نے مجبوراً ماشاء اللہ لگایا. وہ 90 دن کا جو انہوں نے الیکشن کروانے تھے وہ کیوں نہیں کروائے؟ اس لحاظ سے کیسے جائز ہوا؟ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ چائے دینی تھی اور چائے کیوں نہیں آئی، یہ بات نہیں ہے. اچھا الیکشن کے لیے ملک کو تیار ہونا